अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और आज के एपिसोड का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है, या प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे कहानी में क्या होने जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। फरखंदा बेगम इसे दिन में घर आते देखकर काफ़ी परेशान हो गईं, क्योंकि इससे पहले शामिर ने कभी जॉब से छुट्टी नहीं की थी। आज जल्दी आ गए बेटा, वो सहन में लगी तार पर गीले कपड़े फैला रही थी, लेकिन शामिर को देखकर इसकी तरफ दौड़ी चली आईं। आपकी याद आ रही थी अम्मा, इसने मुस्कुरा कर कहा। पहले तो कभी नहीं आई, वो हंसते हुए कहने लगी और इसके साथ बरामदे में रखी चारपाई पर बैठ गईं। याद भी कैसे आती, कभी बुलाया ही नहीं आपको। अब खूब बातें बना लेते हो तुम। उन्होंने शामिर के कंधे पर चपट लगाई तो वो हंस दिया। अच्छा, कुछ खाने को है तो ले आएं, सख्त भूख महसूस हो रही है। वो उठकर सहन में लगे नलके पर हाथ धोने चला गया और फरखंदा बेगम किचन में इसके लिए खाना लेने। वो जब खाने की ट्रे लेकर वापस आई तो वो चारपाई पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? उन्होंने ट्रे मेज़ पर रखते हुए तशवीश से पूछा। कुछ नहीं, वो एकदम चौंका और फिर खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ। खाना खाते हुए भी वो मुसलसल इसी की तरफ देख रही थीं। ऐसे क्यों देख रही हैं? वो बेमुश्किल मुस्कुराया। देख रही हूँ मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, जो माँ से बातें भी छुपाने लगा है। उफ अम्मी, कुछ नहीं छुपाया आपसे मैंने। वो ज़िद हो गया। तुम्हें तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और खाना ऐसे खा रहे हो जैसे तुम्हें ज़बरदस्ती खाने पर बिठा दिया हो। और ये खोया खोया अंदाज़, कोई ना कोई बात तो ऐसी ज़रूर है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। माँ की ये बात सुनकर वो बस लब कुचल कर रह गया और कुछ देर उसके पास बैठी उसके बोलने का इंतज़ार करती रहीं और फिर उठकर अपने काम में मसरूफ़ हो गईं। लेकिन वक्तन ब वक्तन इस पर भी नज़र डालती रहीं, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या कहा शामिर ने? तुमने उससे बात की? तुमने उससे बताया कि तुम उससे मोहब्बत करती हो? वो शामिर से मिलकर सीधा मलिहा के घर आई थी और अब मलिहा के सवाल पर इसके थमे आंसू रवां हो गए। उजाला मेरी जान, क्या हुआ है? इस तरह क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ? मलिहा इसके रोने पर परेशान सी हो गई। मलिहा वो, फिर इसने शामिर से होने वाली सारी बात मनोअन इसे सुना दी। वो तुम में दिलचस्पी नहीं रखता तो तुम क्यों इसके लिए अपने आप को हल्कान किए जा रही हो? लानत भेजो इस पर और आगे बढ़ जाओ। मलिहा सारी बात सुनकर जलाल में आ गई, जबकि उजाला अभी तक रोने का शुगल जारी किए हुए थी। वैसे भी आंटी और अंकल तुम्हारे लिए जिब्रान को हमसफर चुन रहे हैं और इस जैसा तुम्हें कोई खुश शक्ल और हाई क्वालिफाइड लड़का मिलेगा भी नहीं। मलिहा ने कुन अखियों से इसकी तरफ देखा। वो दिल ही दिल में मुतमईन हो गई थी कि अब उजाला रो धोकर शामिर को भूल जाएगी और जिब्रान के लिए हाँ कर देगी। मगर इसका जवाब सुनकर मलिहा के रोंगटे खड़े हो गए। स्टॉप इट, समझ नहीं आती तुम सब ठाट बाट शान और शौकत को ही क्यों अहमियत देते हो? किसी की अच्छाई और शऊर को क्यों नहीं देखते? और हाँ, इस जिब्रान का तो नाम भी मत लो। नफरत है मुझे उससे और हर उस शख्स से जो अपना दिल हथेली पर लिए औरत के आगे पीछे घूमता है। वो टिश्यू से नाक रगड़ते हुए गुस्से से धाड़ी। अगर शामिर के पास भी दौलत होती तो वो भी ऐसा ही होता। अब वो बेचारा लड़कियों को देखे कि घर का खर्चा चलाए। मलिहा का तज़हीक भरा लहजा उजाला को मजीद तपशते ला गया। इसमें दौलत का कसूर नहीं है, ये गंदगी तो इंसान की फितरत में शामिल है और मेरी फितरत कतन ऐसी नहीं। वो रुकी। और तुम क्यों जिब्रान की हिमायत में बढ़ चढ़ कर बोल रही हो? मान लिया वो बहुत अच्छा हाईली क्वालिफाइड है, हर खूबी है इसमें, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं जो सिर्फ मीर के नाम पर धड़कता है? लहजे में बेबसी धर आई। लेकिन इश्क में ज़बरदस्ती भी तो नहीं होती ना। अब इसने इनकार कर दिया है तो तुम उसे भूलने की कोशिश करो। कैसे भूल जाऊं मलिहा, आखिर कैसे? इश्क की चिंगारी जो दिल में उठी थी वो इसके इनकार से बुझी नहीं बल्कि मज़ीद भड़क उठी है। यकीन नहीं आ रहा तुम वही उजाला हो जो हर बात को चुटकियों में उड़ा देती थी और अब उस आम से लड़के के लिए इतना हल्कान हो रही हो। मलिहा ने तासुफ से कहा। तुम ऐसा कह सकती हो क्योंकि तुम्हें इश्क नहीं हुआ। मैं भी प्यार की कहानियाँ सुनकर ऐसा ही कहा करती थी कि इंसान को किसी दूसरे आम इंसान से प्यार हो जाता है और वो इसकी याद में पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। खुदा ने भूल जाने का भी तो इख्तियार दिया है, लेकिन अब समझ आया कि आशिक लोग इस इख्तियार को इस्तेमाल ही नहीं करते। वो रोते हुए मुस्कुरा दी। इसकी ये हालत देखकर मलिहा के दिल पर छुरियाँ चल रही थीं। इसने अपनी जान से अजीज़ सहेली को गले लगाया और इसे तसल्ली देते देते खुद भी रो पड़ी। मलिहा, तुम जानती हो कि दिल पर लिखा जाने वाला नाम किसी पेंसिल से नहीं लिखा जाता कि जब जी चाहा लिख लिया और जब जी चाहा मिटा दिया। ना ही दिल कोई कागज़ का टुकड़ा है
جو جلانے سے راکھ ہو جائے۔ دل پر لکھے جانے والا ہر حرف تابت رہتا ہے، جسے جلانے کی کوشش میں انسان خود جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ وہ داخلی دروازے سے اندر ہوئی تو لاؤنج سے آتی باتوں اور کہکہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ فی الحال اس کا کسی سے ملنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس کے کمرے کا راستہ لاؤنج سے ہو کر گزرتا تھا۔ مجبوراً اسے اندر جانا پڑا۔ صوفوں پر براجمان رضوان اور نتاشا مسز ہاشم سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر باتوں کی بریک لگ گئی۔ وہ سلام کر کر باری باری دونوں سے ملی۔ ہم نے سوچا تم نے تو ملنے آنا نہیں ہے تو ہم خود ہی تم سے ملاتے ہیں۔ رضوان کی بات پر وہ ذرا سا مسکرائی اور پھر سنجیدگی سے بولی، نہیں رضوان بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگ ہنی مون سے واپس آ گئے ہیں، ورنہ میں خود ملنے آ جاتی۔ سنائیں کیسا ٹرپ رہا آپ لوگوں کا؟ ٹرپ تو بہت اچھا رہا، لیکن تم کچھ بیمار لگ رہی ہو، خیریت تو ہے نا؟ نتاشا کے اس سوال پر سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں اور وہ کچھ گڑبڑا سی گئی۔ کچھ نہیں، بس فلو ہو گیا ہے، اس نے فوراً کہا، اور پھر کچھ دیر ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ارادہ تو اس کا دوا لے کر سونے کا تھا، لیکن تایا جان اور تائی جان کے آنے کی خبر سن کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ تائی جان بھی اس کی اتری شکل دیکھ کر بار بار اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتی رہیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اجالا سے پیار نہیں کرتی تھیں، لیکن آج ان کے پیار میں عجیب سی اپنائیت تھی جسے اجالا نے بھی محسوس کیا۔ لیکن پول تو تب کھلا جب ڈنر کے بعد کریم صاحب نے جبران اور اجالا کی منگنی کا اعلان کیا۔ اس نے ہونک چہرہ لیے پاپا اور ماما کی طرف دیکھا جو مسکرا رہے تھے، بلکہ وہاں موجود تمام لوگوں کے چہروں پر خوشیوں کے رنگ نمایاں تھے۔ صرف وہی تھی جس کے دل پر قیامت ٹوٹی تھی۔ نتاشا نے مٹھائی کا ڈبہ لے کر باری باری سب کا منہ میٹھا کروایا اور ایک گلاب جامن اس کے منہ میں بھی ٹھوس دیا۔ اس کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اٹھتے ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کب آنسوؤں نے بہہ کر اس کا چہرہ بھگونا شروع کر دیا۔ کیا اتنی ہی بے وقت ہوں میں؟ کسی کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں؟ جو پوچھنا تو دور، کسی نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ میرا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ آنسوؤں کی برسات بدستور جاری رہی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طرح کیوں سب کے بیچ سے اٹھ کر آ گئی ہو؟ مسز ہاشم بھی اس کے پیچھے چلی آئیں، پھر اسے روتے ہوئے دیکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ انہوں نے تشویش سے اسے پوچھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی جسے اجالا نے جھٹک دیا۔ جائیں اور خوشیاں منائیں، میری فکر چھوڑ دیں، میں جیوں یا مروں، وہ روتے ہوئے چیخی۔ اس کا شدید رد عمل دیکھ کر وہ اٹھ کر جانے ہی لگی تھیں کہ تائی جان اس طرف آ رہی تھیں، لیکن اجالا کی آواز سن کر وہ وہیں رک گئیں۔ اجالا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں چپ رہوں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں ہرگز بھی خاموش نہیں بیٹھوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے، میں اپنی محبت پر سمجھوتا نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے دھاڑی۔ اچھا کیا کرو گی تم؟ کر کیا سکتی ہو آخر؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ اپنے نیک ارادوں کے بارے میں، انہوں نے ابرو اچکا کر استائیہ انداز میں پوچھا۔ اور یہ ٹسلے بہانا بند کرو۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ شک و شبہ ہے کہ تمہارے ان آنسوؤں سے پگھل کر تمہارا رشتہ 2 ٹکے کے ویٹر سے کر دوں گی، تمہاری غلط فہمی ہے، میرے جیتا جی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ دانت پیستے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ بیٹی کو سمجھ کر رکھا ہے آپ نے؟ بتائیں مجھے، بھیڑ بکری جسے چاہیں گے، جو جاہل گوار ملے گا اس کے پلے باندھ دیں گے؟ وہ ان کے مقابل کھڑی ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی۔ جس کے ساتھ تم خود بننا چاہتی ہو جبران اس سے لاکھ درجے بہتر ہے، ایک خوبصورت نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے، اور اس جہمید کے پاس ہے ہی کیا؟ نہ شکل و صورت اچھی ہے، نہ بینک بیلنس، دن بھر کی محنت و مزدوری کے بعد صرف تمہیں وہ 2 وقت کی دال روٹی دے سکے گا تو بڑی بات ہوگی، اور جبران اس کے گھر عیش کرو گی، عیش، جان سے زیادہ چاہنے والے ساسوں سے ملیں گے تمہیں، اور کیا چاہیے ہے؟ مجھے بتاؤ ایک لڑکی کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اس لیے اس لڑکے کو بھول جاؤ، جبران کے ساتھ دل لگانے کی کوشش کرو، اور ہاں اگر تمہاری نام نہاد محبت کریم بھائی یا ان کی فیملی کو بھنک بھی پڑ گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی اور باہر نکل آئیں۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا ماما۔ ایک طرف کروڑوں کی جائیداد کا مالک جبران لغاری اور دوسری طرف شاہمیر جس کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اجالا کا ہر ورڈ شاہمیر کے حق میں تھا۔ کتنی آسانی سے کہہ گئی ہیں ماما، اسے بھول جاؤ، لیکن میں اسے کیسے بھولوں؟ وہ تو اپنی محبت کے حصار میں مجھے جکڑ چکا ہے، اور اب اس سے نکلنے کی کوشش میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی، میری روح بھی زخمی ہو جائے گی، پھر میں کیسے جیوں گی؟ اس نے نفی میں زور زور سے سر ہلایا۔ نہیں، میں مر جاؤں گی، وہ خود کلامی کرتے ہوئے گھٹنوں میں سر چھپا کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ اس سے ملنے کے بعد صرف اسی کو سوچے جا رہا تھا۔ پل بھر کے لیے وہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ بیتے لمحے اس کے ذہن میں پیوست ہو رہے تھے،
اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہر ایک روپ کو یاد کرنے لگا۔ پہلی بار جب وہ ریسٹوران میں ملی تھی تو اپنے اوپر پڑنے والی اس کی گہری نظریں اسے بے حد ناگوار گزری تھیں، اور پھر اس کا روز روز ریسٹورنٹ میں چکر لگانا اور کبھی باہر کھڑے ہو کر تانکا جھانکی کرنا، ہر ایک ملاقات میں وہ ایک الگ ہی روپ میں ہوتی تھی۔ کبھی شوخ و چنچل دکھائی دیتی تو کبھی سنجیدہ، لیکن آج کی ملاقات کے بعد اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ ہمیشہ مسکرانے والی پرکشش شہزادی کی آنکھوں میں آنسو اسے ہرگز اچھے نہیں لگے تھے۔ اس کے دل میں بھی حسرت جاگی کہ کاش وہ بھی امیر ماں باپ کا بیٹا ہوتا تو بغیر سوچے سمجھے اس من موہنی صورت والی لڑکی کا ہاتھ تھام لیتا، لیکن اپنی اس غریبی کو دیکھتے ہوئے کسی کا ہاتھ پکڑنا تو دور، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ موبائل بجنے پر ٹوٹا۔ جیسے ہی اس نے موبائل دیکھا تو اسکرین پر کامران کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ کامران نہ صرف شاہ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا بلکہ اس کا اچھا دوست بھی تھا۔ جاگ رہے تھے کیا؟ کال پک کرتے ہی دوسری طرف سے آواز ابھری۔ نہیں بھائی، ہم رات کو کہاں سوتے ہیں، بلکہ الوؤں کی طرح جاگ کر چھت پر پتنگ اڑاتے ہیں، شاہ نے جھلس کر کہا۔ اس پہر پتنگ اڑانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ دوسری طرف انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مذاق مت کر یار، میں ابھی اس موڈ میں نہیں ہوں۔ اچھا چھوڑ، آج کام پر کیوں نہیں آیا؟ بس دل نہیں تھا، وہ بیزاری سے بولا۔ دل کدھر ہے پیارے، کہیں کوئی پیاری سی شہزادی تو نہیں لیڑی؟ کامران نے مذاق کیا۔ بکواس مت کرو۔ وہ حسب عادت جلدی ہی چڑ گیا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کا کیا چکر ہے؟ مجھ سے تمہارے بارے میں معلومات لی جا رہی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، سب اگل دیا۔ کون سی لڑکی؟ کامران کے سوال پر وہ گڑبڑا سا گیا۔ بھولے مت بنو، مجھے سب پتہ ہے۔ اس لڑکی نے تمہاری دوسری جاب کی معلومات لی تھیں، کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ کامران اب کہاں اس کو چھوڑنے والا تھا۔ اوہ، تو تم نے میری معلومات دی ہیں، بہت اچھے دوست، شاہ نے طنز کیا۔ اب بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بہت خراب ہے۔ کریم صاحب کی بھتیجی نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ خود بخود ہی اس کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ واٹ؟ ہمارے ریسٹورنٹ میں جو اکثر آیا کرتی ہے وہ؟ دوسری طرف سے چیخنما آواز آئی۔ ہاں یار، اسی نے، اس وجہ سے تو میں بہت پریشان ہوں، وہ اداسی سے بولا۔ کیا پریشانی ہے؟ دوستی لگا، عیاشی کر، پیسے والی لڑکی ہے، تمہاری تو زندگی سدھار دے گی۔ کامران کے مشورے پر وہ طیش میں آ گیا۔ واہ میرے دوست، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے اس کے آگے پیچھے کوئی وارث ہی نہیں، اس کی فیملی مجھے پھانسی لٹکا دے گی۔ او بھائی، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس سے شادی کر لے، وقتی طور پر دوستی کر لے۔ امیر لوگوں کی ایک عادت اچھی ہے کہ وہ گفٹس بہت دیتے ہیں، تمہیں بھی وہ چڑیا آئی فون، مہنگے پرفیوم اور نہ جانے کیا کیا گفٹ کر دے گی۔ کوئی نہیں، اپنے دوست کا بھی شیئر رکھ لیں۔ کامران نے یہ شریر لہجے میں کہا۔ شٹ اپ یار، مجھے اتنا گھٹیا سمجھتا ہے کہ میں کسی کے جذبات سے کھیلوں گا؟ شامیر بھڑک اٹھا۔ ارے یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، اور امیر لڑکیاں تو بوائے فرینڈز لباس کی طرح بدلتی ہیں، اور جب تک تم اس کے ساتھ رہو گے وہ تم پر اپنی دولت لٹاتی رہے گی اور تم مجھ پہ لٹاتے رہنا، اور اگر دوستی کے چکر میں مجھے سے سچا پیار ہو جائے تو وہ تو یہ جا وہ جا ہو جائے گی، اور میں محبت کا روگ لیے تڑپتا رہوں گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے شادی سے پہلے والی محبت پہ یقین ہی نہیں۔ محبت کروں گا تو اپنی بیوی سے، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ شامیر کی اس بات پر دوسری طرف سے کہکا لگایا گیا۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، اور میرے بھائی تو نا، قسم سے وہی پرانی سوچ لیے بیٹھا ہے۔ تیری سوچ تو بہت بلند ہے، پھر تو کیوں ادھر ادھر فرش پر پڑا ہے؟ چاند پر پہنچ جانا۔ اس کی بات کے جواب میں ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دی۔ سچی بات پر کال کاٹ دی۔ اس نے سر جھٹک کر فون بیڈ پر پھینکا اور بے ساختہ مسکرایا بھی تھا، لیکن کامران سے بات کر کے اس کا جی ہلکا ہو گیا تھا۔ اگلے 5 دن مکمل خاموشی سے گزرے۔ جب سے اس نے منگنی کی خبر سنی تھی، اپنے کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی کی ہر خواہش دم توڑ گئی تھی، یہاں تک کہ اس ایک ہفتے میں اس نے ملیحہ سے بھی رابطہ ختم کر دیا۔ منگنی سے ایک دن پہلے مسز ہاشم نے پھر اسے یاد دہانی کروائی۔ اس نے نہ کوئی سوال کیا اور نہ ہی چیخی چلائی، تحمل سے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ ساری خریداری انہوں نے خود ہی مکمل کر لی تھی۔ ان کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ جبران سے رشتے پر لاکھ مخالفت کے باوجود وہ خاموش ہو گئی ہے۔ میری جلد بازی پر آپ کو بہت اعتراض تھا نا؟ اب دیکھنا ہاشم صاحب، وہ اس رشتے پر خاموشی سے راضی ہو گئی ہے۔ ذرا سا بھی دیر کر دیتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ مانا ابھی وہ کچھ ہم سے ناراض ہے، مگر یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ناراضگی بھی وقتی ہے، ختم ہو جائے گی۔ وہ جبران کا ساتھ اور محبت پا کر اس لڑکے کو بھول جائے گی۔ منگنی والے دن وہ الماری سے اجالا کا سوٹ نکالتے ہوئے پرجوش انداز میں ہاشم صاحب سے مخاطب تھی۔
مجھے بھی امید ہے وہ جبران کے ساتھ خوش رہے گی۔ دوسری طرف سے ہاشم صاحب نے بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ۔ ابھی تو میں ڈرائیور کے ساتھ اجالا کو لے کر پارلر جا رہی ہوں اور وہاں سے ہی کریم بھائی کے گھر آ جاؤں گی۔ آپ کا ڈریس میں نے پریس کر کے الماری میں رکھوا دیا ہے، آفس سے آ کر پہن لیجیے گا۔ لاکھ منع کیا تھا آفس سے چھٹی کر لیں، مگر آپ میری کہاں سنتے ہیں، وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی۔ تمام عمر تو آپ کی ہی سنتے آئے ہیں بیگم صاحبہ۔ ان کے شریر انداز پر وہ ہنسی، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر بری طرح چونکی۔ کال کاٹ کر وہ حواس باختہ ہو کر باہر کی طرف لپکیں۔ چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا۔ باہر کون گیا ہے ابھی؟ انہوں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اجالا بی بی گئی ہیں، وہ مؤدب لہجے میں بولا۔ اجالا بی بی؟ انہوں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فوراً سے پیشتر اجالا کو کال کی۔ دوسری بیل پر ہی کال پک کر لی گئی۔ اجالا، ابھی کہاں گئی ہو؟ فوراً گھر واپس آؤ، انہوں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ایک ضروری کام ہے، آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اجالا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ اس کے جواب پر کچھ مطمئن ہو گئیں، لیکن ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا تو انہوں نے دوبارہ اجالا کو کال ملائی، لیکن اس بار اس کا نمبر بند مل رہا تھا۔ ہاشم صاحب بھی گھر آ گئے، مگر اجالا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ چوں چوں وقت گزر رہا تھا، دونوں کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہاشم صاحب اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کئی بار اجالا کا نمبر ٹرائی کیا، مگر پھر مایوسی سے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ ہاشم صاحب کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا کہ اب کیا ہوگا یا آگے کیا ہونے والا ہے۔ بلا وجہ سڑکوں پر گاڑی دوڑانے کے بعد وہ تھک کر ساحل سمندر پر آ گئی۔ گیلی ریت پر بیٹھ کر وہ شامیر کا نام لکھتی اور پھر چند پل دلچسپی سے اس کو دیکھ کر مٹا دیتی۔ یہ کھیل اب اسے مزہ دینے لگا تھا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر اپنی سرگرمی کیے جا رہی تھی۔ ہوا کے تھپڑوں کی وجہ سے اس کے بال بار بار اس کے چہرے پر لہراتے، جنہیں پیچھے کرنے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ کئی گھنٹے وہاں بیٹھے بیٹھے جب اس کا جسم اکڑنے لگا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام کے سائے چار سو پھیل رہے تھے۔ اس نے ایک نظر آس پاس اکا دکا لوگوں پر ڈالی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو ہاشم صاحب اور مسز ہاشم دونوں لاؤنج میں اس کے منتظر تھے۔ ماں باپ کی عزت تو خاک میں ملا دی، اب کیوں واپس آئی ہو یہاں؟ جہاں گئی تھی ادھر ہی دفن ہو جاتی۔ تم نہیں جانتی تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری وجہ سے ہماری عزت آج نیلام ہو گئی، کہیں کے نہیں رہے ہم۔ اتنی جگ کھسائی کے بعد میں مر کیوں نہیں گیا؟ آج کیا کیا باتیں نہیں کی لوگوں نے، اور وہ بھائی جس کی نظروں میں ہمیشہ میرے لیے محبت ہوا کرتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں دکھ اور حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہاشم صاحب آپے سے باہر ہو گئے، جبکہ اجالا وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ وہ پہلے اتنی بے حس تھی یا اب ہو گئی تھی، لیکن ماں باپ کے دکھ بھرے چہرے کو دیکھ کر بھی اس کے دل میں ملال اور پچھتاوے جیسے جذبات نہ ابھر سکے۔ کس پتھر سے سر پھاڑ رہے ہیں آپ ہاشم صاحب؟ اسے ہماری عزت سے کیا لینا دینا؟ یہ خود غرض لوگوں میں شامل ہے جنہیں اپنی خواہشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کافی دیر جب ہاشم صاحب اسے برا بھلا کہہ کر ہانپنے لگے تو مسز ہاشم بھی برہم لہجے میں گویا ہوئیں۔ بہت دکھ ہو رہا ہے نا اپنا پلان ناکام دیکھ کر، اور سب سے زیادہ غم و غصہ لوگوں کی جگ ہسائی پر آیا ہے۔ مجھے بھی ہوا تھا جب آپ نے میری محبت کی تذلیل کی تھی، اسے برا بھلا کہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے کہتے ہوئے مسکرائی۔ پھر اچانک ہی منگنی کا پلان بنا کر آپ نے اس اجالا کو حیران کر دیا، اور صرف اکیلی اجالا نے ایسا پلان بنایا کہ اب سچ کو جھٹکا لگا۔ اس وقت میں بھی روئی تھی، اور اب آپ لوگ واویلا کریں، جو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں کہہ ڈالیں، میں ہرگز برا نہیں مناؤں گی۔ اس انداز میں اس کا بولنا انہیں سخت زہر لگ رہا تھا۔ افسوس ہے مجھے خود پر، تمہاری صحیح تربیت نہ کر سکی، وہ گلوگیر لہجے میں کہتی ہوئی دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھنے لگی۔ افسوس مت کریں ماما، تربیت تو آپ نے کی ہی نہیں، بس پیدا کرتے ہی ملازموں کی گود میں پھینک دیا اور اپنے سوشل ورکرز میں مصروف ہو گئی۔ اب آپ کو خدا کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھ جیسی بیٹی کے لیے اپنی سرگرمیوں پر سمجھوتا نہیں کیا، ورنہ آج آپ کو اس سے بھی زیادہ اس کا افسوس ہوتا۔ وہ دھیمے مگر تلخ لہجے میں کہتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مسز ہاشم میں تو اب اتنی بھی تاب نہیں تھی کہ وہ ہاشم صاحب سے نظریں ملا سکیں۔ میری بیٹی ایسی نہیں تھی، وہ تو ہماری بہت فرما بردار تھی۔ یقیناً اس لڑکے نے میری بیٹی کو بہکایا ہوگا۔ ہاشم صاحب نے ان الفاظ کو مسز ہاشم سے زیادہ خود کو تسلی دینے کے لیے کہا۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے، ورنہ اجالا تو ایسی نہ تھی۔ ان چند دنوں میں ہی اس میں یہ بدلاؤ پیدا ہوا ہے۔ مسز ہاشم نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس لڑکے کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کی اگلی پچھلی نسلیں یاد رکھیں گی۔ انہوں نے زور سے مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اگلے دن وہ اپنے بند کمرے میں بیٹھے
گہری سوچوں میں تھے کہ سگار کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بے حس و ساکت بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے شدت سے کسی کا انتظار کر رہے ہوں، اور تبھی ان کے انتظار کے لمحات ختم ہوتے ہیں جب ملازمہ نے شاہمیر کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کا نام سن کر ہاشم صاحب کی پریشانی پر 1000 سلوٹیں ابھریں۔ ان کے دماغ میں دھواں اٹھ رہا تھا اور نگاہوں میں شعلہ۔ سلگتے سگار کو جوتے سے مسل کر وہ باہر نکلے۔ اچھا تو تم شاہمیر ہو؟ قریب پہنچ کر وہ بغور سرتا پیر اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولے۔ دونوں ہی میاں بیوی کی تحقیر بھری نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ جی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا کام کرتے ہو؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ کریم صاحب کے ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ بس تو تم نے ریسٹورنٹ میں معمولی سے ویٹر ہو جو لوگوں کا آرڈر لیتا ہے، ٹیبل صاف کرتا ہے اور 10-20 روپے کی ٹپ کے نام پر خیرات لیتا ہے۔ یہی اوقات ہے نا تمہاری؟ انہوں نے درشتی سے بات کاٹ کر زہر خند لہجے میں کہا۔ شاہمیر نے سر جھکا لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان سب باتوں کے پیچھے ان کا کیا مقصد چھپا ہوا ہے۔ جتنا تم سال میں کماتے ہو اتنا میری بیٹی ایک دن میں خرچ کرتی ہے۔ بیٹی کے نام پر اس نے سر اٹھا لیا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ اس کی چھٹی حص اسے کسی بڑے خطرے کا سائرن دے رہی تھی۔ یہ جو معصومیت کا ماسک اس مکروہ چہرے پر چڑھایا ہوا ہے نا، یہ اتار دو۔ خوب جانتا ہوں تم جیسے مڈل کلاس لڑکوں کو جو امیر گھر کی لڑکیوں کو محبت کے نام پر پھنساتے ہیں اور پھر شادی کر کے ان کی جائیداد پر خوب عیش کرتے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ہاشم صاحب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ دیکھا ہاشم صاحب کس طرح بھولے پن کا ناٹک کر رہا ہے۔ اے لڑکے بتاؤ، کیا پٹیاں پڑائی ہیں اجالا کو؟ ہمارے خلاف ہی بولنے لگ گئی ہے۔ مسز ہاشم کیوں پیچھے رہتی؟ انہوں نے بھی زہر اگلا۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے مس اجالا شٹ اپ، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اجالا تم سے کئی بار مل چکی ہے، اس لیے جھوٹ بولنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اور اجالا کو تم میں کیا نظر آیا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا؟ شکل بھی واجبی سی ہے، نہ کوئی ڈھنگ کا کاروبار ہے، گھر بھی کرائے کا ہوگا، اس کا کرایہ بھی شاید تمہاری ماں لوگوں کے برتن مانج کر دیتی۔ بس بیگم صاحبہ، اس سے آگے ایک لفظ مت کہیے گا، آپ لوگ مجھ پر جھوٹے الزام عائد کر رہے ہیں۔ اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ جھوٹے الزام؟ آخر تم نے اجالا کو کوئی امید دلائی ہے نا جس نے تمہاری وجہ سے رشتہ توڑ دیا۔ کوئی خواہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا، اور اب جب کہ ہمیں ساری اصلیت پتہ لگ گئی ہے تو اپنا دامن صاف بچا رہے ہو۔ میں تمہیں پہلی اور آخری وارننگ دے رہا ہوں، میری بیٹی سے جتنا دور رہ سکتے ہو رہو، ورنہ میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا۔ ہاشم صاحب نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ ہمارا رہن سہن دیکھو اور اپنی اوقات دیکھو۔ کریم بھائی کی وجہ سے تمہارے گھر کا چولہا جلتا ہے، اگر یہی حالات رہے تو بہت جلد۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مجھ پر برسنے کی بجائے اپنی معصوم بیٹی پر لگامیں ڈالی ہاشم صاحب تو اچھا ہوگا۔ اپنی مرغی بری نہ ہو تو ہم سائے میں انڈا کیوں دے؟ اس نے تفکر سے سر چھٹکا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ سخت اشتعال میں آگے بڑھے انہوں نے اسے گریبان سے دبوچ لیا۔ بابا! اجالا کی آواز پر شاہمیر کے گریبان پر ان کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ گئی۔ آنکھوں میں دکھ اور حیرت کا تاثر لیے وہ انہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر شاہمیر کے دھواں چہرے پر نظر پڑی تو جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ گھر بلا کر عزت افزائی کا بہت شکریہ ہاشم صاحب، طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنا گریبان چھڑوایا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ شاہمیر پلیز میری بات سنو، وہ تعصب بھری نظر اس پر ڈال کر اس کے پیچھے لپکی۔ ہاشم صاحب اور مسز ہاشم نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، جانتے تھے اب وہ کہاں رکنے والی ہے۔ شاہمیر لسن ٹو می، وہ بھاگ کر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ کیا قصور تھا میرا جو تمہارے ماں باپ نے گھر بلا کر میری عزت افزائی کی، میری ماں کے بارے میں برے الفاظ کہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ نم ہو گیا۔ ان کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز شاہمیر معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، مگر وہ اس کے ہاتھ بردردی سے جھٹک کر تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ بے بسی سے مین گیٹ کی طرف دیکھتی رہی اور پھر کچھ خیال آنے پر تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ماما بابا کہاں ہیں آپ لوگ؟ تیز لہجے میں انہیں پکارتی اس نے میز سے کانچ کا گلدستہ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کچھ کر ڈالے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ اور یہ؟ مسز ہاشم نے کمرے سے نکل کر غصے میں پوچھا، اور پھر فرش پر بکھرے کانچ کو دیکھ کر دھک سے رہ گئیں۔ بتائیں کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس بے قصور انسان کی بے عزتی کر کے کیا مل گیا آپ کو؟ بولیں، جواب دیں۔ وہ دھاڑی، یہ ماں سے بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ سب تمیز و تہذیب بھول گئی ہو کیا؟ وہ غصے سے کانپنے لگی تھی۔ آج خود کو آپ کی بیٹی کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ ہائی ایجوکیٹڈ ہے نا آپ کا اسٹینڈرڈ بہت اعلیٰ ہے،
مگر پھر بھی جاہلیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے آپ لوگوں میں. صاف کیوں نہیں کہتی کہ آپ کو بیٹی کے بدلے داماد نہیں دولت چاہیے؟ اس کی پھنکار کے جواب میں مسز ہاشم نے اس کے گال پر تھپڑ جڑ دیا. اس 2 ٹکے کے لڑکے کے لیے ماں سے الجھ رہی ہو؟ اچھا ہوتا جو زمانہ جاہلیت کی طرح تمہیں پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتی تو کم از کم آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا. اگر یہی حالات رہے تو دفن کرنے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا. وہ گال پر ہاتھ رکھے ہوئے روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی. بیڈ پر اوندے منہ پڑے وہ کئی گھنٹوں شامیر کی بے عزتی پر روتی رہی. ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف ماں باپ. فیصلہ بہت آسان تھا مگر وہ بہت عجیب کشمکش میں تھی. رات دیر تک انہیں سوچوں اور رونے میں صبح کا نتیجہ بخار کی صورت میں آیا. اجالا، اس نے دستک دیتے ہوئے دھیمی آواز میں سے پکارا. اجالا نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی. ملیحہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو وہ بستر پہ بے سود پڑی تھی. وہ اس کا مسلسل سیل نمبر بن جانے کی وجہ سے فکر مند تھی، اس لیے صبح صبح ہی اس کی خیریت معلوم کرنے چلی آئی اور یہاں آ کے معلوم ہوا کہ اجالا کی آنٹی سے خاصی جھڑپ ہوئی ہے. ملیحہ نے پیشانی چھوتے ہوئے تفکر بھلے لہجے میں پوچھا. اگلے ہی لمحے وہ مزید پریشان ہو گئی. اجالا کا جسم بخار سے تپ رہا تھا. اس نے فوراً مسز ہاشم کو اطلاع دی تو وہ دوڑی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی. اجالا میری جان آنکھیں کھولو. لاکھ اسے برا بھلا کہتی لیکن ماں تھی نا، سو تڑپ اٹھی. ملیحہ اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے اور مسز ہاشم کچھ پلٹ کر پھونکنے لگی. تھوڑی دیر میں ان کی فیملی ڈاکٹرز بھی آ گئے. رات کو تو بالکل ٹھیک تھی اور یہ صبح حالت پتہ نہیں کیا ہوا ہے میری بچی کو. وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے متفکر انداز میں بولی. اجالا نے آنکھیں اپنی ماں کے چہرے پر ٹکائیں. ان کے گالوں پر چمکتے آنسو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوئی اور ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر آنکھیں بند کر لیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ٹینشن لینے کا نتیجہ ہے. میں دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا. شام تک اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی لیکن نقاہت کی وجہ سے وہ بستر پر ہی پڑی رہی. ماما، اس نے دھیمی آواز میں مسز ہاشم کو پکارا. جی ماما کی جان. وہ فوراً اس کے قریب آئیں. ملیحہ چلے گئی؟ اس نے پوچھا. ہاں، وہ شام سے پہلے ہی چلے گئی تھی. اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ ان کے پوچھنے پہ اس نے نفی میں سر ہلایا. آپ ناراض ہیں نا مجھ سے؟ وہ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد ہی میں لہجے میں بولی. نہیں، تمہیں کس نے کہا میں تم سے ناراض ہوں؟ بھلا ماں اپنے بچوں سے ناراض ہوتی ہے؟ اور یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ کیا گلے میں درد ہو رہا ہے؟ اور بابا؟ اس نے ان کا سوال قطعی نظر انداز کر دیا. وہ بھی خفا نہیں ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے ہماری. اس نے بغیر جواب دی آنکھیں موند لی. گلے اور سینے میں ہلکا سا درد تو اب معمول بن چکا ہے مگر آج آواز بھی بیٹھ گئی ہے. اب نہ جانیں گے زیادہ رونے کا نتیجہ تھا یا فلو کا، لیکن اجالا کو بھی صحت سے زیادہ آنے والے حالات کی فکر تھی. ڈنر کے دوران وہ بہت خاموش تھا. یہ بات فرخندہ بیگم نے بھی محسوس کی، ورنہ وہ ہمیشہ ان سے کسی نہ کسی سلسلے میں بات کرتا رہتا تھا. ان دنوں وہ بہت خاموش رہنے لگا تھا. کیا پریشانی ہے بیٹا؟ انہوں نے محبت اور شفقت سے پوچھا. امی، میں نے ریسٹورنٹ کی جاب چھوڑ دی ہے. شامیر کی بات پر انہیں ایک جھٹکا سا لگا. کیوں؟ کریم صاحب تو بڑے اچھے انسان ہیں اور تمہیں اچھی خاصی رقم بھی مل رہی تھی وہاں سے، جاب کیوں چھوڑ دی؟ ان کے سوال پر وہ خاموش رہا، پھر اٹھ کے کمرے میں چلا آیا. پوری بات کیوں نہیں بتاتے شامیر؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئیں. سب بتا دوں گا امی، کچھ دن صبر کریں. اس کے لہجے کی بے بسی انہیں اداس کر گئی. فرخندہ بیگم اس کی حالت سے بے خبر نہیں تھیں مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ کچھ بتاتا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھا. اس بات کو بھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ جب ایک شام دروازے پر دستک ہوئی. وہ شام کے کھانے کے لیے چاول نکال رہی تھیں لیکن دستک کی آواز سن کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھیں. السلام علیکم آنٹی. ابھی وہ اس خوبصورت نین نقش والی لڑکی کے سراپے پر سے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھیں کہ اس کے مؤدب لہجے پر چونکی. وعلیکم السلام. آپ شامیر کی ماما ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. جی بیٹا، لیکن میں نے آپ کو اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ اجالا نے ان کی بات کاٹ کر خوشگوار لہجے میں پوچھا. ہاں کیوں نہیں، اندر آؤ. لہجہ بھر کے لیے وہ شرمندہ ہوئیں اور پھر اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئیں. کریم صاحب کو یقیناً آپ جانتی ہوں گی، میں ان کی بھتیجی ہوں، اجالا ہاشم. وہ محض مسکرا سکی. اس کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر وہ یہ سمجھ چکی تھیں کہ وہ معمولی گھر سے نہیں. کیا شامیر گھر پر ہے؟ اس نے پھر سوال کیا. جی، میں بلا کر لاتی ہوں. وہ شامیر کو بلانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھیں. ذہن میں بہت سوال تھے اور کچھ شامیر کی پریشانی اور اداسی کی وجہ بھی سمجھ آ گئی. چند منٹ ہی گزرے کہ جب شامیر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. شیکن آلود لباس، سرخی مائل آنکھیں اور چہرے پر از حد سنجیدگی. اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے آنے سے سخت ناخوش ہے.
کیوں آئی ہو یہاں؟ اس نے کھڑے کھڑے سخت لہجے میں پوچھا۔ اپنے ماں باپ کے رویے کی معافی مانگنے آئی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، اگر آپ معاف کر دیں تو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی، یہ امیروں کا غصہ اور حقارت سہنا تو ہم غریبوں کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں گویا ہوا تو اجالا تڑپ اٹھی۔ پلیز ایسی باتیں کر کے آپ مجھے مزید ندامت کے دلدل میں مت دھکیلیں۔ وہ اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ میں نے تمہیں اور تمہارے ماں باپ کو معاف کیا، اب روز روز میرے غریب خانے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پل میں آپ سے تم پر آ گیا۔ تو پھر آپ نے اس بارے میں کیا سوچا؟ کچھ تعقف کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ کس بارے میں؟ اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری۔ معلوم نہیں آپ اتنے معصوم ہیں یا جان بوجھ کر بن جاتے ہیں۔ میری محبت کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ جیسے کچھ کریدنا چاہتی تھی۔ بہت بے باک ہو۔ وہ نظریں چرا گیا۔ صرف آپ کے لیے۔ ہر سوال کا جواب اس کے پاس تیار تھا۔ دیکھ تو چکی ہو غریب خانہ میرا۔ وہ استہزائی انداز میں مسکرایا۔ کسی محل سے کم نہیں ہے آپ کی موجودگی میں۔ وہ شاعرانہ انداز میں بولی۔ اف بس کر دو اجالا، کر دیا ہے معاف، اب چلی جاؤ یہاں سے اور واپس کبھی لوٹ کر مت آنا یہاں۔ وہ سخت جھنجھلایا کہ الفاظ اسے کسی تماچے سے کم نہیں لگے تھے۔ اس نے کرسی پر سے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، جا رہی ہوں لیکن واپس آنے کے لیے، یاد رکھنا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر تھام کر وہیں کرسی پر گر سا گیا۔ پوری پاگل لڑکی ہے یہ، وہ بڑبڑایا، اور جب سر اٹھایا تو کمر پر ہاتھ رکھے فرخندہ بیگم اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ ان کی بات سن کر سر کھجانے لگا۔ بات کی تہ تک پہنچنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگی۔ کر دی تم نے؟ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی جب ملیحہ نے بےتابی سے پوچھا۔ 5 منٹ ہی رکی ہوں وہاں، بس آنے جانے میں کچھ وقت لگا ہوگا۔ اس نے ہینڈ بیگ سیٹ پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ شامیر گھر پر تھا؟ ہاں گھر پر تو تھا، پر اس نے بڑے برے دل سے ماما بابا کو معاف کر دیا ہے، لیکن بہت ضدی اور کٹھور ہے۔ میں اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار ہوں اور وہ محبت سے ہی انکار کری جا رہا ہے۔ اجالا کو شدید غصہ آیا۔ اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی اجالا؟ اگر وہ تم سے محبت نہیں کرتا تو تم زبردستی خود کو اس سے پیار نہیں کروا سکتی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی، لیکن اجالا یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ میں ہر فکر سے آزاد ہو کر اس کی طرف قدم بڑھائے ہیں، مگر وہ صرف دولت کی وجہ سے اپنے قدم پیچھے کھسکا رہا ہے، ورنہ محبت تو مجھ سے کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ تم صرف اپنے دل کو تسلیاں دے رہی ہو، ورنہ اگر اسے محبت ہوتی وہ تمہیں پانے کی ہمت بھی رکھتا۔ ملیحہ کے 2 ٹوک لہجے پر اجالا نے تیوری چڑھائی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جانتی ہوں، لیکن بار بار حقیقت بتا کر مجھے اذیت مت دو، کچھ دیر خوابوں کی دنیا میں جی لینے دو۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ کہاں جا رہی ہو؟ خودکشی کرنے تو نہیں جا رہی؟ کافی کا کڑوا گھونٹ پیوں گی تاکہ تمہارے کڑوے الفاظ کا اثر زائل ہو۔ شام ڈھلنے کو تھی اور موسم میں بھی خنکی بڑھ رہی تھی، اس لیے ریسٹورنٹ میں اکا دکا ہی لوگ تھے۔ وہ دونوں کارنر والی ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ ایک بات تو میں پوچھنا بھول ہی گئی، تم نے شامیر کا گھر دیکھا؟ کیسا لگا؟ اس کی امی کیسی خاتون ہے؟ خوش گفتار ہیں یا نہیں، یا بیٹے کی طرح تیوری چڑھائے رکھتی ہیں؟ کافی آرڈر کرنے کے بعد ملیحہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں نے پورا گھر تو گھوم کر نہیں دیکھا، لیکن اتنا بڑا نہیں ہے۔ اور اس کی ماما؟ ریسٹورانٹ سے جبران کو اندر آتے دیکھ کر اس کے منہ میں الفاظ ہی رہ گئے کہ یہاں کیسے آ گیا، اب کیا کریں؟ اجالا منہ نیچے کر کے بولی۔ کون؟ ملیحہ نہ سمجھی سے اجالا کی طرف دیکھا۔ جبران، اب یہاں سے نکلنے کا سوچو، مدھم سرگوشی میں جواب دیا گیا۔ ملیحہ نے گردن گھما کر جبران کی طرف دیکھا۔ بدقسمتی سے عین اسی وقت اس کی نظر بھی ملیحہ سے ٹکرائی اور وہ فوراً اپنی ٹیبل چھوڑ کر اس کی طرف آیا اور پھر اجالا کو دیکھ کر اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہم سب کو دھوکہ دے کر اب یہاں مزے اڑائے جا رہے ہیں، اس کا طنزیہ لہجہ تھا۔ اجالا کا دل چاہا کہ اس سوٹڈ بوٹڈ قدرت کے حسین شاہکار کا منہ نوچ لے۔ اصل مزے تو آپ لوٹ رہے ہیں، میں تو یہاں اپنی دوست کے ساتھ آئی ہوں۔ اجالا نے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ شہر تو تمہارے اس شامیر کا ہے نا، اور یقیناً تم یہاں اس سے ملنے آئی ہو۔ اس سے شامیر کے نام پر زور دیا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے میں جس مرضی سے ملنے آؤں؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ چڑ گئی۔ اتنی لوگوں میں ہمارے حد تک کراؤ گی اور کہو گی کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر ناپسند تھا تو پہلے ہی بتا دیتی۔ اینڈ منگنی والے دن منظر سے غائب ہو کر کیا ثابت کرنا چاہا تم نے؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے سخت تیور لیے اور پوچھا۔ بتا دیا تھا کہ تم مجھے ناپسند ہو، جو سوالات کرنے ہیں وہ اپنی چچا اور چچی سے جا کے کرو۔ میں نے تم سے رشتہ نہیں جوڑا تھا اور نہ میں تمہارے سامنے جواب دہ ہوں۔ وہ ہر لحاظ بلائے طاقت میں رکھتے ہوئے بولی۔ ملیحہ اس کا ہاتھ دبا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر اب وہ کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ تمہارے انکار کی وجہ خوب جانتا ہوں میں۔ تم صرف اس 2 ٹکے کے لڑکے کے لیے مجھے یعنی جبران لغاری کو ٹھکرا رہی ہو۔ جب جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ اور 2 ٹکے کا ہی صحیح،
لیکن تمہاری طرح ہر جگہ منہ مارنے کا عادی نہیں. جس کا ایک بار ہوتا ہے اسی کا ہو کر رہتا ہے. وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی. تم حد سے بڑھ رہی ہو. اس کی آنکھوں میں وحشت ٹپکتی دیکھ کر ملیحہ گھبرا گئی. تبھی اجالا کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی. اجالا چلو یہاں سے. حد ہے، جسے یہاں تم نے ملنے کے لیے بلایا تھا وہ تمہیں ہمارے ساتھ دیکھ کر جلال میں باہر نکل گئی ہے. اب جاؤ جلدی سے اس بیچاری کو راضی کر لو، کہیں تمہاری بے وفائی کے غم میں خودکشی نہ کر لے. اجالا نے ریسٹورانٹ کے داخلی دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے جبران کی نئی گرل فرینڈ جبران کو ان دونوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر الٹے پاؤں واپس مڑ گئی تھی. جبران کا جی چاہا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کا منہ تھپڑوں سے لال کرتے. تمہیں بھی دیکھ لوں گا اجالا ہاشم، جتنا اڑنا ہے اڑ لو. ایک دن تم میرے ہاتھ آؤ گی، تب تمہارے تمام پر نوچ کر ہمیشہ کے لیے کفس میں بند کر دوں گا. تب تم میرے پاؤں پڑ کر معافی مانگو گی اور میں تمہاری معافی ٹھکرا دوں گا. وہ دانت پیس کر گویا ہوا. ہاتھ وہ آئے جو تمہاری اصلیت سے ناواقف ہو. میں تو اچھی طرح تم سے واقف ہوں. دوسروں کے سامنے اچھے نظر آنے والے جبران لغاری اندر سے کتنا نیچ اور گھٹیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. لڑکیوں کو محبت کی جال میں پھنسا کر بلیک میل. جسٹ شٹ اپ. ابھی تک تم نے میرا ایک روپ دیکھا ہے، اب میں تمہیں اپنا اصلی چہرہ دکھاتا ہوں. وہ سخت اشتعال میں آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ریسٹورانٹ سے باہر لے جانے لگا. ملیحہ حواس باختہ ہو کر ان کے پیچھے لپکی. بہت لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے لیکن روکنے کی کوشش کسی نے نہیں کی. چھوڑو میرا ہاتھ. وہ ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی لیکن مقابل گرفت بہت مضبوط تھی. کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو اس کا ہاتھ. بغیر ارد گرد کی پرواہ کیے وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی لے جا رہا تھا. جب ایک مانوس سی آواز پر وہ ٹھٹک کر رکا. اجالا نے بھی سر اٹھا کر مہربان کو دیکھا. شمیر پیشانی پر ہزاروں سلوٹیں لیے جبران کو گھور رہا تھا. اوہ، ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلنے والے اب ہم پر ہی بھونکتے رہیں گے. نہیں چھوڑ رہا، کیا کر لو گے؟ جبران کی ڈٹائی پر وہ سخت تیور لیے اس کی طرف بڑھا. اس سے پہلے کہ دونوں الجھ پڑتے اجالا نے جھک کر اس کی کلائی پر دانت کاڑے. اوہ جنگلی بلی. وہ درد کے مارے چیخ پڑا اور گرفت ڈھیلی پڑتے ہی اجالا نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا. ملیحہ اور شامیر کی حیرت سے منہ کھل گئے. دونوں نے پھٹی پھٹی نظروں سے اجالا کو دیکھا اور پھر جبران کے لال ہوتے چہرے کو دیکھنے لگے. تم نے مجھ پر غصے کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو پا رہے تھے. اگر تمہیں یہ تھپڑ یاد رہا تو کبھی میرے نزدیک پھڑکنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے ذلیل انسان. بے انتہا غصے میں وہ چیخی. وہ اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا تھا. چلو اب یہاں سے بہت تماشا لگ چکا ہے. ملیحہ پاس کھڑے لوگوں پر اچٹتی نظر ڈال کر اسے اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لے بڑھی. گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اجالا نے گردن گھما کر شامیر کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھے ہنسی جا رہا تھا. پاگل لڑکی. مسلسل موبائل بجنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی. اسکرین پر ملیحہ کا نمبر جگمگا رہا تھا. کہاں ہو تم؟ اس کے ہیلو کے جواب میں ملیحہ کی پریشان سی آواز ابھری. اپنے بستر میں آرام فرما رہی ہوں. وہ بمشکل آنکھیں کھول کر مندی ہوئی آواز میں بولی. تم آرام کر رہی ہو اور ادھر تمہارے تایا جان شامیر کو ریسٹورنٹ بلا کر سب کے سامنے بے عزت کر رہے ہیں. ملیحہ کی اس بات پر اسے 100 وولٹ کا جھٹکا لگا. واٹ؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے تشویش سے پوچھا. کامران کی کال آئی تھی مجھے، اسی نے بتایا. یقیناً یہ جبران کی لگائی ہوئی آگ ہے. اسی نے کوئی من گھڑت کہانی بنائی ہوگی تمہارے تایا جان کے سامنے. جبران کا نام سن کر اس کے حلق میں کڑواہٹ کھل گئی. اس نے آنے کا کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی. جب وہ وہاں پہنچی تو شامیر ریسٹورانٹ سے باہر نکل رہا تھا. چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی. کیا ہوا؟ قریب آنے پر اس نے خوفزدہ انداز میں پوچھا لیکن وہ نظر انداز کر کے آگے کو بڑھ گیا. کیا کہا تایا جان نے؟ پلیز بتاؤ ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا. وہ اس کے پیچھے لپکی. شامیر. اس کے لہجے میں بے بسی در آئی. پلیز میری جان چھوڑ دو. تمہارا تایا جان نے کیا کہا ہے اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور نہ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ اتنی سی باتوں میں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا. اس کی قوت برداشت اب ختم ہوتی جا رہی تھی. تمہاری اس محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. پبلک پلیس پر تمہارے تایا جان میرا تماشا بناتے ہیں. تمہارے کزن مجھ پر ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہیں کہ شدت ضبط سے اس کی آواز بھر آئی. میں معافی مانگتی ہوں ان کی طرف سے. جسٹ شٹ اپ. وہ اس کی بات کاٹ کر چیخا. ہر بار تمہاری فیملی میری بے عزتی کرے گی اور میں تمہارے اس جملے پر تمہیں معاف کر دوں گا؟ نہیں، میرا ضعف اتنا اعلیٰ نہیں ہے. میں کبھی کسی کو معاف نہیں کروں گا. جو لوگ میری نیک نامی کی قسمیں کھایا کرتے تھے اب صرف تمہاری اور تمہاری فیملی کی وجہ سے مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا اور تم کہتی ہو کہ میں معاف کر دوں. اس نے نفی میں سر ہلایا. اچھا میں مانتی ہوں یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے لیکن صرف آخری بار معاف کر دو پلیز.
اس کے آنسو بہنے لگے تھے. جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے وہ تو صاف اپنا دامن بچا گئی. دامن تو میرا میلا ہوا ہے. غلط کہتے ہیں لوگ کہ عورت سفید چادر اور مرد کالی چادر کی طرح ہوتا ہے. یہاں کالی چادر کی طرح امیری ہوتی ہے جس کو کوئی بھی ڈھانک دیتا ہے. اس کے سارے عیب اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور ہم جیسے غریبوں کو امیروں کے عیبوں کی ذلت بھی سہنی پڑتی ہے. اس کے کاٹدار طنزیہ لہجے پر اس نے سر اٹھا لیا. ہاں، میرے عیبوں کی ذلت ہی اٹھا رہے ہیں آپ. یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ. میں قصوروار ہوں، ہر جرم اپنا قبول کرتی ہوں اور آپ کے سامنے اعتراف کرنے کو تیار ہوں. کیونکہ محبت تو میں نے کی ہے نا، تو سزا آپ کیوں بھگتیں؟ سزا تو مجھے ملنی چاہیے. وہ زاروں کے تار رونے لگی. تم ایموشنلی بلیک میل کر کے صرف مجھے اپنی محبت پر اکسانا چاہتی ہو یا شادی بھی کرنا چاہتی ہو؟ شامیر کے اچانک اور غیر متوقع سوال پر اس نے نام آنکھوں اور حیرت سے اسے دیکھا اور پھر بات سمجھ آنے پر پلکیں جھکا کر ہاں میں سر کو جنبش دی. ٹھیک ہے، اگر تم اپنی فیملی کو راضی کرو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا. وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا. یہ کیا کہہ گیا؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس نے خود کو چٹکی کاٹی اور پھر بے ساختہ چیخ پڑی. یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. کئی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی. وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی. اشک پلکوں سے نکل کر چہرے پر بکھرے جا رہے تھے اور ہونٹوں پر تبسم پھیل رہی تھی. اس نے تشکر بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھیں موند لیں. بائک صحن میں کھڑی کر کے وہ برآمدے میں رکھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا. آنکھیں کیاری میں رگے رنگ برنگے پھولوں کی طرف تھیں لیکن وہ خود دور کہیں ماضی میں کھو گیا تھا. وہ ہر طرح سے اپنی زندگی سے مطمئن تھا اور پر یقین تھا کہ آئندہ آنے والی زندگی پہلے سے زیادہ خوشحال اور پرسکون ہوگی. لیکن وقت کی ایسی کایا پلٹی کہ جو ذرا سا سکون تھا اب تو وہ بھی میسر نہ رہا تھا. ارے شامیر، کب آئے؟ مجھے تو تمہاری بائک کی آواز بھی سنائی نہیں دی. وہ اسے باہر دیکھ کر چونک پڑی. ہاں بس جلدی آ گیا، اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا. کیوں، کیا ہوا ہے اور تمہاری آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں؟ وہ تشویشناک انداز میں پوچھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئیں. نہ جانے امی کس بات کی سزا مل رہی ہے. میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر میرے ساتھ ہی کیوں؟ اس نے فرخندہ بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا. کیوں، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے میرے بچے کو؟ انہوں نے شامیر کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا. قصور نہ ہوتے ہوئے بھی سزا مل رہی ہے مجھے. اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ کہیں نہ کہیں زندگی میں مجھ سے کوئی بھول چک ہوئی ہے جس کا حساب اب لیا جا رہا ہے. حالانکہ میں نے کبھی جان بوجھ کر آپ کا دل نہیں دکھایا اور نہ ہی کسی اور سے اونچی آواز میں بات کی ہے. پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ہمارا سب سے بڑا گناہ ہماری غریبی ہے. اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گورتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا. کیا سزا مل رہی ہے مجھے؟ کیا ہم غریبوں کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ کیا ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے؟ بتائیں امی، کیوں لوگ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں؟ ہم بھی تو انہی جیسے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے انسان ہیں. وہ سوال پہ سوال کرتا گیا اور فرخندہ بیگم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن الفاظ میں اس کو تسلی دیں. کیا تم اپنی زندگی سے ناخوش ہو؟ ہمارے پاس بہت زیادہ آسائشیں نہیں ہیں لیکن جتنی بھی ہیں ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. خدا کا شکر ادا کرو بیٹا، خدا ہمیں نواز رہا ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ خدا کی پناہ. انہوں نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے امی، لیکن میں بار بار اس غریبی کا تانا سن کر تنگ آ گیا ہوں. عزت نفس ہم غریبوں کی بھی ہوتی ہے. ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے اگر کوئی بار بار ہماری عزت نفس مجروح کرتا ہے، لیکن امیروں کو تو ایسا کر کے سکون ملتا ہے، خوش ہوتے ہیں. یہ ہماری سخت محنت کے عوض چند پیسے دیتے ہیں تب بھی انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا حق نہیں تھا بلکہ ہم پہ احسان کیا گیا ہے. اس کا لہجہ تلخ ہوتا گیا. اجالا کے ماں باپ نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کی باتوں سے فرخندہ بیگم نے قیاس لگایا. یہ مت کہیں کہ کچھ کہا ہے، یہ پوچھیں کہ کیا نہیں کہا. اس قدر ذلت اب میں نے بھی سوچ لیا ہے. اس گھر میں ان کی اکلوتی بیٹی ہی بہو بن کر آئے گی اور انہیں جو ذلت اپنے اعلیٰ نسل کے رشتہ داروں میں مجھے متعارف کروانے سے اٹھانی پڑے گی وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی. وہ زہر خند لہجے میں بولا. میں نے تمہیں ہمیشہ درگزر کرنا سکھایا ہے، معاف کرو اور آگے بڑھ جاؤ. ان چکروں میں پڑو گے تو زندگی ہی برباد کرو گے اپنی، اور ساتھ اس لڑکی کی بھی. ہر طرح کی آسائشوں کی عادی ہے وہ لڑکی، اس گھر میں گزارا نہیں کر سکتی. فرخندہ بیگم نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا لیکن وہ اب کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا. وہ اجالا ہے امی، دنیا کا 8واں عجوبہ، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور محبت کی بڑی دعوے دار ہے. دیکھتا ہوں اس کی محبت میں کتنا دم ہے. آخری جملہ اس نے دل ہی دل میں ادا کیا. ماں سے ہر بات کہہ دینے کے بعد اس کا دل کچھ ہلکا ہو گیا لیکن اب سارے دکھوں کا بوجھ فرخندہ بیگم کے دل پر آ پڑا تھا. اجالا گھر میں داخل ہوئی تو وہ چونک پڑی. ہاشم صاحب کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں. قدم خود بخود ان کے کمرے کی طرف اٹھنے لگے. اندر جانے لگی کہ ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی. کمرے میں ماما بابا کے علاوہ تایا جان اور جبران بھی موجود تھے. اوہ، کوئی بڑا گیم پلان چل رہا ہے. خیر، میرا نام بھی اجالا ہے.
اچھوں کے لیے روشنی اور بروں کے لیے جلنا۔ وہ دل ہی دل میں ہنستے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی اور فریش ہونے کے بعد چائے پینے کے خیال سے جب کچن میں آئی تو ملازمہ کو چائے کا کہہ کر جیسے ہی پلٹی تو سامنے جبران کھڑا نظر آیا۔ ضروری نہیں کہ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے ہی دیا جائے، دل پر گہرا وار کرنے سے بھی بدلہ چکایا جا سکتا ہے۔ اور میرے خیال سے شاہ میر کی سب کے سامنے ذلت سے جتنا دکھ اور تکلیف تمہیں محسوس ہوا ہوگا وہ تو تھپڑ سے کئی گنا زیادہ ہے نا۔ اس کا انداز حد آمیز ہو گیا تھا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو 7 لفظ کہنے سے باز رکھی تھی۔ دیکھو پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوا اور میں یہاں چلا آیا چچا جان کے پاس ان کی بیٹی کی دکھ بھری رام کتھا سنانے۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی باتوں کا خود بھی لطف لے رہا تھا۔ بند کرو اپنی فضولیات۔ اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ کر ایک بے ہنگم کہکل اس کے ہونٹوں سے آزاد ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اجالا کا دل چاہا کہ وہ ایک نہیں بلکہ 2-3 تھپڑ اس کے گال پر رسید کرتے، لیکن وہ دوبارہ اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں تمہارا دوسرا گال بھی سرخ کر دوں۔ اس کی ہمت اور برداشت جواب دے چکی تھی۔